बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है शुक्र। शुक्र क्या है? शुक्र के मानी है एहसान मंदी का इजहार करना, जानवरों में थोड़ा थोड़ा चारा मिलने पर भी तरोताज़गी मौजूद होना, दूध देने वाले जानवरों का थनों से भर जाना, बुखल के बाद सखावत पर उतर आना, बारिश, सर्दी और हवा का तेज़ हो जाना, गोया नेमतों की फरावानी। ठीक है। और ये क्या, अगर शुक्र का फ़ाइल अल्लाह ताला हो तो इसके मानी होंगे अजर देना और जज़ा देना। यानी आप जो शुक्र अदा करेंगे अल्लाह की नेमतों का, अगर आप फ़ाइल हैं तो आप नेमतों का शुक्र अदा करेंगे, और अगर फ़ाइल अल्लाह ताला हो तो वो मज़ीद ज़्यादा देगा। इसलिए तो अल्लाह ताला फरमाता है वश्कुरूली वला तकफुरून, तुम शुक्र करो और कुफ्र ना करो। और एक और जगह पर फरमाया कि तुम शुक्र करो तो नेमतों की फरावानी होगी, नेमतें मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा। अब हम देखते हैं कि शुक्र के इस्लाही मफ़हूम क्या है। इस्लाही मफ़हूम ये है, ये हमने लफ्ज़ी मानी पढ़े। शुक्र का इस्लाही मानी है कि किसी नेकी पर दिल, ज़ुबान और अमल से पूरे पूरे अजर दे दिया जाए। शरई नुक्ता नज़र से मोहसिन हकीकी यानी अल्लाह ताला के बेपाया इनामात और इकराम का दिल, ज़ुबान और अज़ा से एतराफ़ करने को शुक्र कहते हैं। अल्लाह ताला के बेशुमार और लातादाद एहसानात को याद करके दिल से उनका एतराफ़ करना, ज़ुबान से उनका इकरार करना और अमल से अपनी अताअत, शुआरी और फर्माबरदारी ज़ाहिर करना शुक्र कहलाता है। शुक्र के मुकाबले में कुफ्र का लफ्ज़ है, इसके मानी ढांपना और इनकार करना, छुपाना के हैं। उर्दू में इसके लिए हम कुफ्रान नेमत का लफ्ज़ बोलते हैं। कुरान मजीद में भी शुक्र के मुकाबले में कुफ्र का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो और कुफ्र ना करो। शुक्र इलाही बहुत बड़ी इबादत है। ये बंदों से बंदों का ताल्लुक़ भी और बंदों से अल्लाह का ताल्लुक़ भी जोड़ती है। शुक्र की वजह से रिश्ता ज़्यादा मजबूत और गहरा होता चला जाता है, और बंदगी का तकाज़ा तो यही है कि हर हाल में बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे। इसमें शुक्र की हम देखते हैं कि इकसाम कितनी बनती हैं। दो तरह के इकसाम हैं, एक अल्लाह का शुक्रगुज़ार होना, दूसरा बंदों का शुक्रगुज़ार होना। अल्लाह का शुक्रगुज़ार होना ये है कि अल्लाह ताला ने अपने मखलूक पर और ख़ुसूसन इंसान पर लातादाद एहसानात किए हैं। अल्लाह ताला ने इंसानी ज़रूरियात और एहसासात को पूरा करने के लिए इस दुनिया में हर किस्म की चीज़ें पैदा की हैं, जिनका अगर इंसान शुमार करने लगे तो कर ही नहीं सकता। इरशाद रब्बानी है, और अगर तुम अल्लाह की नेमतें शुमार करने लगो तो शुमार ना कर सकोगे। लिहाजा इस करीम का इतना बड़ा एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया है, अशरफुल मखलूक़ात का एहसास अता किया है कि पूरी कायनात हमारी खिदमत के लिए पैदा की, और ये सब कुछ बग़ैर मांगे दिया। ऐसी ज़ात का शुक्र ना किया जाए तो क्या किया जाए। लिहाजा इंसान का फ़र्ज़ वलीन है कि मोहसिन हकीकी का हर लम्हा शुक्र अदा करता रहे। उसकी ज़ुबान जो है वो ज़िक्र इलाही से तर हो, हर लम्हा वो अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर के कलमात अदा करता रहे। यही शुक्र है। बंदों का शुक्र, इंसानों के आपस के ताल्लुकात का तकाज़ा भी यह है कि हर इंसान किसी न किसी दूसरे इंसान के एहसान उठाता है और एक दूसरे की ज़रूरत में मदद भी करते हैं, बाहमी ताउन भी होते हैं। इसी से माशरा जो है खुशगवार माहौल पैदा करता है। जैसे कि वालिदैन का औलाद, ज़ौजैन, असातिज़ा, शागिर्द, रिश्तेदार, अफसर और मातहत वगैरह, ये सारे ऐसे रिश्ते हैं जिनके आपस में एक दूसरे के एहसानात का बोझ होता है। इसलिए इस पर वाजिब होता है कि वह अपने मोहसिन के एहसानात का शुक्र अदा करें। मल्लम यशकुरुन्नास लम यशकुरुल्लाह, जो इंसानों को शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी नहीं करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। अब हम देखते हैं कि ये तो शुक्र की इकसाम है कि दो तरह के शुक्र हैं। जिस तरह हुकूक में दो तरह के हुकूक पढ़े थे ना, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद, इसी तरह अल्लाह का शुक्र करना और बंदों का शुक्र करना, क्योंकि अल्लाह ताला के तो बेशुमार एहसानात हैं जिनको हम चाहें तो गिन नहीं सकते। लिहाजा उनका शुक्रिया अदा करने का बेहतरीन तरीका यह है कि अपनी इबादत को खालिस कर दिया जाए, दिल से अल्लाह की नेमतों का एतराफ़ किया जाए, ज़ुबान से इकरार किया जाए और अमल से अताअत और फर्माबरदारी को ज़ाहिर किया जाए। और बंदों का शुक्र भी ऐसे ही होगा कि जो बंदों का शुक्रिया नहीं कर सकता वो अल्लाह का शुक्रिया अदा कैसे करेगा। जो इंसानों के शुक्रिया, छोटे से एहसान का बदला नहीं दे सकता, उसको थैंक्स नहीं बोल सकता, उसको जज़ाकल्लाह नहीं बोल सकता, वो अल्लाह की नेमतों की कदर कैसे पहचानेगा। लिहाजा बंदों के शुक्रगुज़ार भी होना चाहिए।
شکر کے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ شکر کے طریقے کون سے ہیں یا شکر کے درجات کون سے ہیں۔ تو شکر کے اظہار کے 3 طریقے ہیں، ایک قلبی یعنی دل سے اعتراف کرنا، دوسرا قولی یعنی زبان سے اقرار کرنا، تیسرا عملی یعنی اپنے عمل سے اس چیز کا ثبوت دینا کہ اللہ رب العالمین کا میرے اوپر احسان ہے۔ قلبی شکر کو ہم دیکھتے ہیں ڈیٹیل میں کہ قلبی شکر سے مراد یہ کہ انسان دل کی گہرائیوں سے اس حقیقت کا اعتراف کرے کہ دنیا کی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں، ہمارا کوئی استحقاق نہ تھا بلکہ اس سراسر اس کی مہربانی اور عطا ہے۔ یعنی ہمارا کوئی حق نہیں تھا، استحقاق جو ہے حق سے ہے کہ ہمارا کوئی حق نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب کچھ دیتا، لیکن یہ اس نے اپنی مہربانی سے اپنے فضل سے ہمیں عطا کیا ہے۔ دراصل یہ احساس کہ ہمارے حق سے بڑھ کر اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، تو یہ احساس اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور بندگی کے عقیدے کو مزید پختہ کر دیتا ہے۔ لہٰذا دل سے اس چیز کا اعتراف کیا جائے کہ ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں وہ ہماری اپنی کسی ذاتی کاوش کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کا خصوصی فضل ہے کہ اس نے ہمیں اتنا نوازا ہے۔ دوسرا قول شکر، یعنی قول شکر کی صورت یہ ہے کہ جس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات کے احساسات اور جذبات سے دل موجزن ہو جائے، ان کا زبان سے اظہار کیا جائے، حمد و شکر کے کلمات اس کی زبان سے جاری ہو جائیں، حمد و ثنا کے لیے الحمدللہ کہے، سبحان اللہ کہے، اللہ اکبر کہے، سبوح قدوس ان کے کلمات مستعمل ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے الحمدللہ اور سبحان اللہ کہنا زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دیتے ہیں اور میزان کو بھر دیتے ہیں، تملا المیزان، کہ وہ میزان کو بھر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، انسان اپنے زبان پر اللہ کے ذکر کو جاری کر لے، یہی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ عملی شکر کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس اور اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں استعمال کرے کہ کوئی قدم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ اٹھے۔ اللہ کا دیا مال اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا جسم دونوں پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے، مال بھی اس کے حکم کے مطابق خرچ کیا جائے اور جسم کے اعضاء دل و دماغ، آنکھ، ناک، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں وغیرہ شیطانی امور کے لیے نہ ہوں بلکہ اللہ کی عبادت اور اس کی مخلوق کی خدمت کے لیے استعمال ہوں۔ بندوں آپ میں انسانی اعضاء کے اوپر عاجزی اور انکساری اور اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت کی فراوانی کا جو فراوانی ہے اس کا آپ کے اوپر ظہور نظر آئے، انسانی جسم کے اوپر عاجزی نظر آئے، انکساری نظر آئے، تواضع نظر آئے، ہمدردی نظر آئے، خیر خواہی نظر آئے، خدمت خلق نظر آئے۔ یہ نہ ہو کہ انسان زمین پر اکڑتا ہوا چلے اور اپنے فضائل و مراتب جو اللہ نے اس کو عطا کیے ہیں ان کو اپنی ذاتی کاوشوں کا نتیجہ سمجھنے لگے۔ ایسے انسان کے اندر غرور و تکبر، اکڑ جو ہے وہ اس کے تمام نعمتوں کو زائل کر دے گا۔ شکر کے اگر ہم مراتب دیکھیں تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ شکر کے 3 درجے ہیں جن کا دار و مدار نیت پر ہے۔ وہ مراتب یہ ہیں کہ احسانات الہی پر شکر ادا کرنا، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس بات کی دلیل قرار دینا کہ اس کی مجھ پر نظر کرم ہے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اب وہ مزید فضل و کرم دے گا۔ یعنی آپ کے پاس جو نعمتیں ہیں ان پر اکڑ نہ جائیں، نعمتیں دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے تو نعمتیں لے بھی سکتا ہے وہ، اگر آپ ناشکری کریں گے تو لہٰذا آپ شکر کریں، عاجزی اختیار کریں، نعمتوں کو اللہ کے احسان کی دلیل سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے مجھ پر کہ اس نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے یہ سب کچھ عطا فرمایا۔ لہٰذا میں اللہ کے آگے شکر گزار ہوں، اس کی نعمتوں کی قدر کرتا ہوں، شکر ادا کرتا ہوں، اللہ اپنی عبادات کو خالص کر دیتا ہوں اللہ کے لیے تاکہ وہ مجھ پر مزید فضل و کرم فرمائے۔ نمبر 3، اس بات پر شکر گزار ہونا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت نے میرے دل میں یاد الہی کو تازہ کر دیا ہے، میرا دل اس کی طرف مائل ہو گیا ہے، اس نعمت سے فائدہ اٹھا کر مجھے اللہ تعالیٰ کا مزید قرب حاصل ہوگا۔ یعنی اس نے مجھے مال دیا ہے تو میں مال اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا تو اللہ تعالیٰ کا مزید مجھے قرب حاصل ہوگا۔ اللہ نے مجھے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، میں اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دوں گا تو اللہ کا قرب مجھے حاصل ہوگا۔ اللہ نے مجھے صلاحیتیں دی ہیں، میں اللہ کے دین کی تبلیغ کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ پر مزید فضل فرمائے گا، مزید مجھ سے راضی ہو جائے گا، مجھے مزید اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ یعنی اللہ کی نعمتوں کو
یاد کرتے رہنا اور اللہ کے فضل کو یاد کرنا اور ان کے بدلے میں شکر ادا کرنا۔ اس شکر سے کیا ہونا کہ اپنے دل کو اس کی طرف مائل کر لینا، اس نعمتوں کو استعمال کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آگے کہ شکر کی فضیلت جو ہے، یہ جس کے ہم نے شکر، جس کے اقسام، اس کے مراتب، اس کے درجات پڑھے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ تو اس کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار ہو تو صرف شکر اسی کے لیے ادا کرو، اس کے علاوہ کسی اور کو کہ آگے شکر ادا نہ کرو، کہ دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہو اور جھکتے ہوں آپ کسی جو ہے مورتیوں اور پتھر اور دوسری ہستیوں کے آگے، نہیں، شکریہ بھی اللہ ہی کا عطا کیا جائے جب نعمتیں دینے والا وہی ہے۔ تو مزید اللہ رب العالمین نے فرمایا فَقُولُوا، اور تم کھاؤ مما رزقکم اللہ، اس میں سے جو اللہ نے تم کو دیا ہے، حلالاً طیبا، جو حلال اور پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ، واشکروا، شکر ادا کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو۔ اور پھر اس سب کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ شکر ادا کرنا انسان کے فطرت کا تقاضا ہے، کہ جب وہ کیا دیکھتے ہیں ہم کہ خوشی ہو، راحت ہو تو انسان کے جسم میں ایک فرحت کی لہر دوڑتی ہے جس سے شکر کا اظہار ہوتا ہے۔ تھکن کے بعد جب انسان آرام سے لیٹتا ہے تو وہ سکون جو اس کو، راحت جو نصیب ہوتی ہے، وہ شکر کے لیے ہے کہ آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ کھانا پیٹ بھر کر کھانے کے بعد الحمدللہ کہیں کہ یا اللہ تو نے میری اس کمزوری کو اور جس سے جو میرے جسم میں حائل ہو رہی تھی مجھے تر و تازگی بخشی ہے۔ کوئی مشروب پینے کے بعد پیاس سے انسان نڈھال ہوا ہوتا ہے، لہٰذا مشروب پینے کے بعد الحمدللہ کہیں کہ یا اللہ یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے عطا کیا اور میرے جسم کو اس سے راحت بخشی اور تر و تازگی عطا فرمائی اور میری نشو و نما کے لیے لازم قرار دیا اس کو۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ یہ شکر کا اظہار جو ہے یہ انسان کے احساسات اور جذبات سے از خود ابھرتے ہیں۔ اگر ان خیالات کی صحیح رہنمائی ہو جائے تو اس تمام شکر کا تعلق خالق حقیقی کے لیے وقف ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہمارا کوئی دوست اگر ہمارے ساتھ کوئی نیکی کرے یا کوئی احسان کرے تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم فوراً اس کو تھینکس بولیں، شکریہ ادا کریں۔ جس پر احسان کیا جائے وہ اپنے لیے احسان مند اور ممنون کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ الفاظ میں نرمی ہوتی ہے، لجاجت ہوتی ہے، احسان کے بدلے احسان کرنے کو جی چاہتا ہے، یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ لہٰذا زبان سے بھی بندہ اعتراف کرتا ہے، دل سے بھی اس کا احسان مند ہوتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اور احسان کرنے والوں کے دل اور زبان سے شکر ادا کرتے رہیں، انسان کی فطرت ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مزید فرمایا کذالک سخرناھا لکم لعلکم تشکرون، اسی طرح جانوروں کو ہم نے تمہارے بس میں کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ واللہ شکور حلیم، اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو یقین مانے اللہ تعالیٰ اس کے شکریہ کو قبول کرتا ہے، کیوں نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہی تو شکر گزاروں کو قدر کرنے والا ہے اور حلیم ہے، بردبار ہے، آپ کی غلطیوں اور آپ کی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے گا اور آپ کے شکر کی قدر کرے گا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اما شاکرن و اما کفورا، ہم نے انسان کو راہ بتا دی، اب وہ خواہ شکر کرے یا کفر، اللہ کرے کہ ہم سب شکر کرنے والوں میں شامل ہوں۔ حدیث میں ہم دیکھتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول ہم کون سا مال جمع کریں؟ آپ نے فرمایا ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل۔ اسی طرح آپ نے مزید فرمایا کہ بے شک وہ کھانا کھانے والا جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا صبر کرنے والے روزے دار کا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو خصلتوں والے شخص کو اللہ کے ہاں صابر و شاکر کہتے ہیں، ایک یہ کہ جس شخص کو دین میں فائق تر دیکھے تو اس کی پیروی کرے، اور دوسرا یہ کہ دنیاوی حالت میں کسی شخص کو اپنے سے کمتر دیکھے تو اپنے حال پر شکر کرے۔ حقیقتاً علم میں اپنے سے بہتر کو دیکھیں تو اس کی پیروی کریں، اس کی اطاعت کریں، اور دنیاوی جاہ و مرتبہ میں، دنیاوی شان و شوکت میں، دنیاوی مال و زر میں اپنے سے کمتر کو دیکھیں تو شکر کریں۔ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے تو جو کچھ آپ کو ملا ہے اس کی بھی ناشکری کریں گے،
اور اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے تو آپ الحمدللہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمارا چھوٹا گھر سے ہی یہ تو کرائے پہ رہتے ہیں، ہم ان سے تو بہتر ہیں، چھوٹا ہی صحیح اپنا تو ہے گھر۔ اسی طرح بڑی گاڑی نہ صحیح چھوٹی ہے لیکن ہے، ان سے تو بہتر ہیں جن کے پاس گاڑی ہی نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، موٹر سائیکل ہے، اس پر شکر کریں کہ یا اللہ ہم ان سے بہتر ہیں جن کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں ہے، جو پیدل چل رہے ہیں اور پیدل بھی چل رہے ہیں تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے ہمیں صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، ہم چل سکتے ہیں۔ ورنہ بہت سے معذور لوگوں کو دیکھیں کہ وہ تو چل بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے نا تو شکر کریں گے، اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے تو آپ ناشکری کریں گے، یا اللہ فلاں کو بڑی گاڑی دی ہے مجھے چھوٹی، یعنی جو آپ کو نعمت ملی ہوئی آپ اس کی بھی ناقدری کریں گے۔ لہٰذا ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے تو شکر کریں گے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اسوہ حسنہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی شکر الہی کا کامل نمونہ تھی۔ آپ ہر وقت ذکر اور شکر میں مشغول رہتے، راتوں کو عبادت میں مصروف رہتے، پاؤں مبارک متورم ہو جاتے، یعنی ورم آ جاتا آپ کے اوپر، سوج جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام گناہ معاف کر دیے، پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یقینی بات ہے اللہ کا شکر گزار، یعنی جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان پر تو اللہ کا شکر ادا کرنا بنتا ہے، اور حقیقتاً ہم تو اللہ کے شکر ادا کر ہی نہیں سکتے جتنی نعمتیں اس نے دی ہیں۔ لہٰذا جس حد تک کر سکتے ہیں اتنا تو کرنا چاہیے، اتنا شکر گزار تو ہونا چاہیے۔ اور مومن کی تو پوری زندگی عبادت ہے، مومن کا سونا جاگنا عبادت ہے، عبادت کرنا شکر الہی کا دوسرا نام ہے۔ لہٰذا شکر کے بغیر تو دین اسلام کی تکمیل ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ انعامات، جسمانی قوت ہے، دماغی صلاحیت ہے، اللہ کی راہ میں صرف کرنا ہی شکر ہے۔ اسی طرح دولت مند کا دولت خرچ کرنا شکر ہے، صاحب علم کا بندگان خدا کو اپنے علم سے فائدہ پہنچانا شکر ہے۔ غرض مومن کا تو ہر فعل جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صادر ہوتا ہے شکر ہی کی تعریف میں آتا ہے۔ شکر کے فوائد و ثمرات جو ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ رضا الہی ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ مومن کی تو زندگی کا نصب العین ہی یہی ہونا چاہیے کہ رضا الہی مجھے مل جائے۔ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید نوازوں گا۔ کہ مومن کے اوپر جتنی نعمتیں ہیں اللہ نے فراوانی دی ہے، جتنی نعمتیں اس کو عطا کی ہیں، جتنا فضل عطا کیے ہیں ان کے اوپر شکر کریں تاکہ اللہ تعالیٰ مزید ان کو نوازتا جائے۔ پھر شکر کرنے سے کیا ہوگا؟ بندوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جو شخص کھانا کھانے کے بعد کہے شکر ہے اس اللہ کا جس نے میری تدبیر اور طاقت کے بغیر مجھے کھانا کھلایا، تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ شکر کرنے سے عذاب الہی سے انسان نجات پا جاتا ہے کہ اگر تم اللہ کے شکر گزار ہو جاؤ گے اور ایمان لاؤ گے تو اللہ کو تمہیں سزا دینے سے کوئی سروکار نہیں۔ اللہ کیوں چاہے گا کہ وہ تمہیں سزا دے؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ تو قدر شناس ہے، شاکرن قدر شناس ہے، تمہارے شکر کرنے کو قبول کرتا ہے، تمہارے شکر کی قدر کرتا ہے، اور علیمہ جانتا ہے تمہاری نیتوں کو کہ اس میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، کوئی منافقت نہیں ہے، کوئی ریاکاری نہیں ہے، کوئی بناوٹ، کوئی تصنع نہیں ہے۔ اگر ہوگا تو پھر آپ کا شکر ضائع ہو جائے گا۔ غرور اور تکبر کا علاج پیدا ہوتا ہے۔ غرور اور تکبر ذاتی کمال کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ شکر اس احساس کا نام ہے کہ یہ کمال میرا ذاتی کمال نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں اور میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ شکر کرنے پر تکبر کا جذبہ جو ہے وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے کہ میری کیا اوقات، میں اتنا بڑا کام کر سکتی تھی، بلکہ یہ تو اللہ نے مجھ سے کروا لیا۔ الفت اور محبت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے سے اللہ کی محبت اور اس کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ آپس میں شکر کرنے سے محبت اور شفقت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، امن اور خوشی کی فضا پیدا ہوتی ہے، اور معاشرے کی خوشگواری کا انحصار محبت بھرے جذبات پر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ آخرت میں درجات کی بلندی کہ وَسَنَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، کہ جو لوگ شکر ادا کریں گے ہم ان کو بہت اچھی جزا دیں گے، ہم جلد ہی ان کو جزا دیں گے۔ مومن بلند درجات سے نوازے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے حضرات کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیں گے، اور ہم جلد ہی شکر کرنے والوں کو جزا دیں گے اور بہترین جزا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب جزا کا کہا کہتے ہیں تو اٹس مین بہترین جزا ہوتی ہے، ورنہ
جب اللہ تعالیٰ عذاب کا ذکر کرتا ہے تو وہ بہترین جزا نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔